अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पाक निशावर करें। पढ़िए अब आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये बड़ी बाबरकत महफिल है, बड़ी खुशी हो रही है। जनाब मुहतरम मोहम्मद आरिफ साहब ने अपने मकान पर इस महफिल को सजाया है। ये खुशबख्ती की बात है। देखिए, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, इस्लाम की बुनियाद तादाद पे नहीं होती है। इस्लाम का मामला, ईमान का मामला कभी तादाद के ज़रिए नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस मामले को इस्लाम में क्वांटिटी को, तादाद को कोई अहमियत हासिल नहीं है। इस्लाम में क्वालिटी को अहमियत हासिल है। क्वांटिटी से मतलब नहीं होता है, क्वालिटी से मतलब होता है। एक अगर है और सच्चा है तो वो एक हज़ारों पर भारी होता है। ये हमारा तुम्हारा मामला है, कम है। हम तो आपको हकीकत बताएं, जब मौलाना नायाब साहब नात पढ़ रहे थे उससे पहले नाते हुई सब हुई। जब से हम यहाँ आए हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें छोटी छोटी महफिलें ज़्यादा अच्छी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी महफिलों में तकरीरें होती रहती हैं, इसकी कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन हमें छोटी छोटी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसमें वजह ये होती है कि बड़ी मोहब्बत से लोग सुनते हैं और बहुत जल्दी ये सब होके और उसके बाद सब लोग अपने अपने बिस्तर पे चले जाते हैं। तो जो लोग फजर पढ़ते हैं उनकी फजर भी नहीं छूटती है और सुबह ज़्यादा देर तक उन्हें सोना भी नहीं पड़ता है और ज़्यादा उनका टाइम भी नहीं जाता है। थोड़ी देर मोहब्बत से सब लोग यहाँ जितने बैठे हैं हम देख रहे हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ बैठे हुए हैं। वैसे सुनाने वाले भी आपको बहुत अच्छी तरह सुना रहे हैं। बड़ी मोहब्बत से सबने पढ़ा, सारी नातें, तकरीरें, बयानात सब बड़ी मोहब्बत से हो रहे हैं। देखिए, एक होता है वो चटक मटक वाला पढ़ना जो आजकल ज़्यादा चल रहा है। रंगीन जो लोग होते हैं उनका मामला अलग होता है। मौलाना नायाब ने नाते पढ़ी, दोनों माशाल्लाह बहुत ही जानदार, और यही असल महफिल होती है। देखिए, मज़े का नाम इस्लाम नहीं है, मज़े का नाम इस्लाम। आज महफिलें इसीलिए होती हैं कि इंसान को मज़ा आए। लोग उसे पसंद करते हैं जो खूब आपको हंसाए, गुदगुदाए। मुकर्रिर वो अच्छा लगता है जो खूब चीखे चिल्लाए। नात पढ़ने वाला वो अच्छा लगता है जो खूब लंबी आवाज़ खींचे, या खूब जिसकी पतली आवाज़ हो, या जिसकी कोयल की तरह आवाज़ हो। हकीकत तो ये है कि इन सारे, हाँ, जब अच्छी चीज़ होती तो वो अच्छी लगती है, लेकिन एक तो वो होता है जिन्हें स्पेशली अल्लाह ताला नात पढ़ने की तौफीक अता करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम और आप इससे दूर हैं। हर उम्मती नात ख़्वां है, हर उम्मती नात ख़्वां है, क्योंकि हर उम्मती आशिक़ रसूल होता है। और सच्चा उम्मती ही वही होता है जो अपने नबी की मोहब्बत अपने दिल में बसाता है। और जो नबी की मोहब्बत दिल में बसाता है, ज़रूरी नहीं कि वो उन्हीं की नातों को सुने जो सुनता है, बल्कि कभी वो नातें गुनगुनाता भी है। और नात पढ़ना, नात सुनना, दोनों का सवाब बराबर है। बड़ी अच्छी महफिल सजी हुई। थोड़ी देर हम भी कोशिश करेंगे कुछ बातें कर लें। हमें बताया गया कि हज़रत सरकार वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी कुल शरीफ होता है और उनका भी, उनसे भी ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ सबका है, हर इंसान उनसे बेपनाह मोहब्बत करता है। जो मोमिन और मुसलमान होता है वो हर अल्लाह के वली को चाहता है। उसका मोमिन और सच्चा मुसलमान जो होता है उसका एक ही तरीका होता है कि जो नबी का है वो हमारा है, और जो नबी का नहीं है वो हमारा नहीं। अब अल्लाह वाले जितने हैं वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम हैं। अभी आपको बता रहे थे कि जो आलिम बाअमल को देखे, गोया वो ऐसा ही है जैसे उसने अपने नबी को देखा। सीधी सच्ची बात है, लेकिन आप धोखा ना खा जाना। हमारे जैसों को अगर ये सोच करके आप देखेंगे तो फिर आप समझिए बहुत बड़े धोखे में। ये रिवायत और ये हदीस उनके लिए है जो लोग आलिम ज़ाहिर भी होते हैं, आलिम बातिन भी होते हैं, अल्लाह के महबूब होते हैं। उन्हें देखना गोया अल्लाह के नबी को देखना है। उनसे मुसाफा करना गोया अल्लाह के नबी से मुसाफा करना है। उनकी महफिलों में जाना गोया अल्लाह के नबी की महफिलों में जाना है।
ان کی باتوں کو سننا گویا اللہ کے نبی کی باتوں کو سننا ہے۔ آپ بلا تشبیہ و تمثیل اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اتنا سمجھ لیں کہ جس نے حضور بحر العرفان کو دیکھا ہو، بس اتنا سمجھ لیں کہ انہیں دیکھنا گویا اپنے نبی کو دیکھنا ہے، اور ان سے مصافحہ کرنا گویا اپنے نبی سے مصافحہ کرنا ہے، اور ان کی محفلوں میں بیٹھنا گویا اپنے نبی کی محفلوں میں بیٹھنا، کیونکہ انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب وہ بارگاہ ان کا دل تو ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہی رہتا تھا، لیکن جب وہ محفلیں سجا کر کے بیٹھتے تھے تو پھر ان کے دل سے اللہ اللہ کی صدائیں نکلتی تھی، اور جس پر وہ نظر ڈال دیتے تھے اس کا دل بھی اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، اور جب کبھی نہیں کرتا تھا تو وہ انگلی رکھ کے انسان کے دل کو اللہ کی یاد کا ذاکر بنا دیا۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور بحر العرفان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضرات یہ روایتیں اللہ والوں کے لیے آئی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، تو یہ جنہوں نے اب آج کل اللہ والے بھی نظر نہیں آتے ہیں، اللہ والوں کا معاملہ بہت الگ ہوتا ہے۔ اللہ والے کبھی دنیا کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں، یہ کبھی دنیا کو پسند، دنیا مینس دولت، یہ کبھی دولت کو پسند ہی نہیں کرتے۔ سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی، سرکار وارث پاک نے پوری زندگی کبھی بھی ایک سکے کو تک ہاتھ نہیں لگایا، کبھی اپنے ہاتھوں میں سکوں کو نہیں پکڑایا۔ 17 حج پیدل کیے، پوری دنیا کی سیاحت کی، نہ جانے کتنوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، نہ جانے کتنوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اور نہ جانے کیسے کیسے جنگلات سے گزرے ہوں گے۔ آج سڑکوں پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے، آج راتوں کو سڑکوں جو بہترین سڑکیں بنی ہوئی ہیں، بہترین اچھے ہائی وے بنے ہوئے، ان پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے حضرات۔ لیکن دیکھیں، سوچے تو صحیح وہ زمانہ کیسا ہوگا، جنگلوں کے جانوروں کا بھی ڈر تھا، کوئی صحیح سڑک بھی نہیں تھی، کوئی چلنے کے لیے صحیح راستہ بھی نہیں تھا، لیکن وارث دیوا ہیں جو نہ جانے کہاں کہاں چکر لگا رہے ہیں۔ حضرات، کیا ان سے کبھی جانوروں کا مقابلہ نہیں ہوا ہوگا؟ کیا ان کے مقابلے میں کبھی جنگلی جانور نہیں آئے ہوں گے؟ کیا ان کے مقابلے میں ان کے سامنے کبھی شیر چیتے نہیں آئے ہوں گے؟ حضرات ضرور آئے ہوں گے، ضرور آئے ہوں گے، اور ایک بار نہیں کئی بار آئے ہوں گے۔ کیا ان کے سامنے ندیاں نہریں نہیں آئی ہوں گی؟ کیا ان کے سامنے نالے ندیاں نہیں آئے ہوں گے؟ نہیں، ضرور آئے ہوں گے، اور ایک دو بار نہیں کئی بار آئے ہوں گے۔ لیکن اللہ کا جو ولی ہوتا ہے حضرات، اس کا عالم یہ ہوتا ہے، وہ یہی اعلان کرتا ہے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرات، جب شیر چیتوں کی بات آتی ہے تو اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے، جب وہ جانوروں کے سامنے آتا ہے تو جانوروں کے حملے کی تو بات بڑی دور رہی جا کر کے، بڑے بڑے خونخوار جانور بھی اللہ والوں کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا کر کے یہ بتاتے ہیں، لوگوں، من لہ المولا فلہ الکل، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ہر چیز اس کی غلام ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان وارث دیوا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کرنے خوشیوں سے ملاقات دیوا چلیے، دیکھنے نور کی برسات دیوا چلیے، بانٹتے رہتے ہیں ہر دم میرے وارث دیوا، لینے حسنین کی خیرات دیوا چلیے۔ حضرات، معاملات اللہ والوں کے الگ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا قرآن مقدس کی آیت، یہ بڑی میں آپ کو، ہمیں تو پہلے اتنی حیرت نہیں ہوتی، ادھر چند دنوں سے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ میں باتیں تو میں شعر سنانے آپ کو جا رہا تھا، پہلے شعر سن لیجئے، بعد میں آپ کو بتائیں، کچھ باتیں کریں۔ عادتاً میں کچھ نعتیہ اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح و سرائی کے طور پر بڑے مشہور، ہماری عادت ہے کہ ہم زیادہ نئی چیزیں بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہی چیزیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عوام کو سمجھ میں آئے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں، اور پرسوں تک کہ ہماری آواز بڑی بیٹھی رہی، کل اتفاق سے کل کا دن خالی تھا، کہیں تقریر نہیں تھی، تو تھوڑی سی پھر دوبارہ اٹھ گئی ہے، اب ہو سکتا ہے آج پھر بیٹھ جائے، تو آواز پہ دھیان نہ دیجیے گا، باتیں سنیے گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کے بہت بڑے
امام ہوئے ہیں، اسی صدی کے گزشتہ صدی کے مجدد ہوئے ہیں، دنیا جانتی ہے پہچانتی ہے حضرات۔ ایک امام احمد رضا نے پوری دنیا میں بالخصوص بر صغیر پر اور بالعموم پوری دنیا میں عالم اسلام کی خدمت کی ہے، اور یہ ان کا مقدر ہے کہ اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لے لیا، اور ہندوستان اور آس پاس کے علاقے کے مسلمانوں پر تو ان کا احسان عظیم ہے جسے کبھی کوئی انسان بھلا نہیں سکتا۔ انہوں نے ہمیں اور آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے حضرات، انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو بہت کچھ انہوں نے عطا کیا ہے۔ ان کے لکھے ہوئے اشعار ہیں، بڑے پیارے انداز میں، بڑے سادے انداز میں ہم مسلمانوں کے لیے، ہم عاشقوں کے لیے انہوں نے کہا ہے، کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ لوگ بولیے، بڑا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ، ملنامہ والے اتنے خاموش نہیں رہتے، ہم نے بہت ملنامہ میں تقریریں کی ہیں، سب کو جانتے ہیں۔ آپ ادھر والے علاقے کے لوگ خاموش رہتے ہیں کیا؟ آپ لوگ بولیے گا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اب سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ان کی اونچائی کو، ان کی رفعت و بلندی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے حضرات؟ ان کی رفعت و بلندی کا اندازہ لگانا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ان کی عظمتیں تو صرف ان کا خدا جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوجا ایسا ہوا ہی نہیں ہے جو ان کی عظمتوں کو سمجھ سکے، کیونکہ وہ نائب پروردگار ہے، وہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے، وہ مخلوق کے سردار ہے، وہ مخلوق کے ہادی ہے، وہ ہادی کل ہے، وہ مالک کل ہے، وہ مولا کل ہے۔ اللہ نے انہیں ساری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی ہے، ان کی رفعت و بلندی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جسے اللہ رب العزت نے 27ویں رجب المرجب کے شب میں اپنے قرب میں وہ نعمتیں عطا کی ہو جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ معراج کی رات ہے، میرے آقا مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہے، حضرت جبریل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا چلیے، آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے، پھر آقا چلے مسجد اقصی پہنچے۔ حضرات مسجد اقصی میں جانے کے بعد حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کی جماعت وہاں موجود تھی، سب صفے لگائے ہوئے کھڑے تھے۔ ذرا سوچو تو صحیح، آج جب مسجد میں 1,00,000 نمازی کہیں دیکھے جاتے ہیں تو ایمان کی کلیاں چٹک چٹک کر کے مسکراتی ہیں، حضرات گنہگاروں کی صفوں کو دیکھ کر ایمان کی کلیاں چٹکتی ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، جہاں آدم جیسے انبیاء ہوں گے، حضرت نوح ہوں گے، موسیٰ ہوں گے، عیسیٰ ہوں گے علیہم السلام، تمام انبیاء ہوں گے، اور مصطفیٰ جان رحمت ان کی امامت فرما رہے ہوں گے۔ حضرات سوچو تو صحیح، کیا منظر ہوگا؟ دنیا کہتی اللہ والے چلے گئے، ختم ہو گئے، نعوذ باللہ، کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ مسلمانوں اپنے مقدر پر ناز کرو، ہم تم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، اللہ والے دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جتنی پاور انہیں زمین کے اوپر ہوتی ہے اس سے ڈبل پاور انہیں زمین کے اندر دے دی جاتی ہے، پھر وہاں وہ زیادہ نوازنے لگتے ہیں۔ دنیا میں ہوتے ہیں تو ان کے معاملات کچھ ہوتے ہیں، جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو پھر ان کے معاملات اور اعلیٰ ہو جایا کرتے ہیں۔ عجیب دماغ ہے لوگوں کو، میرے آقا نے تو فرمایا تھا جب قبروں میں جایا کرو، قبرستان سے گزرا کرو تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور۔ حضرات یہ بات بالکل عام مومنین کے لیے ہے کہ جب مسلمانوں کے قبرستان سے گزرو تو ان سے سلام کر لیا کرو۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، عام مسلمانوں کی قبروں سے گزرو تو سلام کر لیا کرو، اور اگر کبھی خاص مسلم کے بارگاہ سے گزرو تو پھر سلام تو بدرجہ اولا کر لیا کرو۔ پھر درس یہ ملتا ہے کہ میرے آقا نے جب عام مومنین کو سلام کرنے کا حکم دیا ہے تو جب مصباح العاشقین کی بارگاہ سے گزرو تو خصوصی سلام کیا کرو، مولانا رحمہ کی بارگاہ سے گزرو تو خصوصی سلام کیا کرو۔ اور یہ تو اپنے پاس کہیں، کبھی دل کرے تو دیوا کی طرف جاؤ اور کہو آج وارث دیوا کو سلام کرنے جانا ہے، آج خواجہ اجمیر کو سلام کرنے جانا ہے، اور مقدر اگر ساتھ دے تو یہ بھی ارادہ رکھو کبھی غوث کی بارگاہ میں بغداد میں جا کر کے اپنے غوث کو سلام کریں گے۔ اور جب دنیا کے ان لوگوں کو سلام کیا جا سکتا ہے تو حضرات ایمان کہتا ہے اپنے نبی کو تو یہاں سے بھی سلام کریں گے اور مدینے جا کر کے بھی سلام کریں گے، اور یہی کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک۔